बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल मुजादला का तारुफ़ और मरकज़ी मौजू के साथ साथ बुनियादी मज़ामीन पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं कि जिनका सिलेबस ज़रा आगे तक चला गया है, जिनमें हमने सूरह हशर भी पढ़ ली है और सूरतुल मुम्तहिना का तारुफ़ या बुनियादी मज़ामीन पढ़ लिए हैं। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि उनमें हमने कल सूरतुल हदीद का तारुफ़ और मज़ामीन पढ़े थे और आज सूरतुल मुजादला से कुछ पढ़ेंगे, ताकि जिन क्लासेस का सिलेबस ज़रा पीछे है वो दूसरी क्लासेस के साथ मिल जाएं और आपके सेंडम में जितना सिलेबस शामिल है हम उसको कवर कर सकें। तो सेंडम में 8 सूरतें शामिल हैं, आपको पता ही होगा। पहली 7 सूरतें हैं सूरह हुजुरात तक, लेकिन फिर सूरह हुजुरात के बाद दो तीन सूरतें छोड़ के सूरह हशर शामिल है। सूरह हशर भी उन सूरतों में से एक सूरत है कि जिनका हमने तारुफ़ भी पढ़ना है, बुनियादी मज़ामीन भी पढ़ने हैं और बुनियादी मज़ामीन के साथ साथ मुंतखब आयात भी पढ़नी है, तो उसकी चंद मुंतखब आयात भी शामिल होंगी। इसलिए क्लासेस को जो पीछे हैं बाकी क्लासेस के साथ मिलाना ज़रूरी है और सूरह हशर का पढ़ना भी लाजमी है। तो आज हम सूरह मुजादला को देखते हैं। सबसे पहले तो इसका तारुफ़ आप हज़रात ज़हन नशीन कर लीजिए। अल मुजादला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है बास व तकरार, लेकिन एक बात याद रखिए, मुजादला जदल से बना है और जदल झगड़े को कहते हैं, और अल मुजादला से मुराद वो झगड़ा है कि एक मर्तबा जवाब दे देने के बाद अपनी तकलीफ़ को बार बार बयान करके किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना। तो आप लुग़वी माना तो समझ गए होंगे, मुजादला का माना बहस व तकरार। लेकिन यहाँ पे एक औरत, उनका आपने नाम याद रखना है, हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया भी हैं। उनका और उनके शोहर का आपस में ज़िहार का मामला हो गया था। और ज़िहार क्या है, एक मरतबा आप सूरतुल अहज़ाब में पढ़ के आए हैं और दोबारा यहाँ पे भी आप सूरह मुजादला में इसको पढ़ेंगे। ज़िहार यही था कि अपनी बीवी को अपने किसी भी महरम रिश्तेदार औरत के ऐसे उज़्व से तशबीह देना है जिस उज़्व को देखना मर्द के लिए जायज़ नहीं है। तो ये जो हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, इनके शोहर का नाम था औस बिन सामित। औस कैसे लिखना है, अलिफ वाव और सीन, बिन का तो आपको पता ही है, और सामित साद अलिफ मीम और 2 नुक्तों वाली ता, सामित, औस बिन सामित। औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कह दिया, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हराम हो जैसे मेरी माँ की पीठ मेरे लिए हराम है। अब याद रखिए कि ये एक लग़व और बेकार बात है। अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं कि तलाक़ का एक तरीक़ा आपके पास मौजूद है, तलाक़ के तरीक़े को, ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए। कोई अगर तलाक़ रजी देता है या तलाक़ बाइना देता है अपनी बीवी को, तो उसकी बीवी दोबारा उसके निकाह में अगर वो लाना चाहे दोबारा निकाह करके ला सकता है। ज़िहार जैसा बुरा अमल आप क्यों करते हैं जो कि शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है, हराम है। कोई अपनी बीवी को किसी महरम रिश्तेदार के ऐसे उज़्व से तशबीह दे देता है कि जिस उज़्व को देखना भी इसके लिए जायज़ नहीं है, वो माँ है, बहन है, बेटी है, फूफू है, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि ज़िहार ना किया करो, और साथ ही हुक्म भी बयान फरमा दिया कि तुम ज़िहार करते हो अपनी बीवी को किसी महरम रिश्तेदार के किसी हराम उज़्व से तशबीह देते हो, यानी जिसको देखना हराम है। और याद रखना कि बीवी को माँ कह देने से वो माँ तो नहीं बनती, वो तो बीवी ही रहती है। माँ तो वो होती है जिसने इसको जना होता है। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पे अल्लाह ताला ने इसी बीवी से दोबारा फ़ायदा उठाने के लिए कफ़ारा जो है ना शर्त के तौर पे रख दिया है, कि ताकि आइंदा इस तरह का ओल फोल जुमला इंसान अपनी ज़ुबान से ना निकाले। बहरहाल
دوبارہ ذہن میں رکھیے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، اپنے ماں کے ایسے عضو سے جس کو دیکھنا حرام تھا، یعنی پشت سے ان کو کہا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، یعنی وہ حرام ہے میرے لیے، تو بھی میرے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں عورت ذات ہوں، میرے بچوں کا اور میرا کیا بنے گا میرے شوہر کے بغیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری صحابیہ، بات یہ ہے اس بارے میں میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اپنی طرف سے میں کوئی بات آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اس عورت نے نا شکوہ کیا، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اپنے معاملے میں۔ اس کی شکایت یہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ پر تو ہر ایک کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیتی ہیں، تو میں ہی ایک ایسی رہ گئی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کا حکم نازل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پہلے تسلی دی ہے، اللہ نے تیری بات سن لی ہے، اور تسلی دینے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زہار کر لینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور یہ جملہ استعمال کرنا حرام ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کو لوگ استعمال کرتے تھے، آج کے بعد اسے استعمال نہیں کریں گے۔ اگر بیوی کو جدا کرنا بھی ہو تو طلاق کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ تو شروع میں جو تقریباً 2.5 لائنیں ہیں نا بچے سورۃ المجادلہ کے تعارف میں، المجادلہ کا معنی ہے بحث و تکرار۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت میں ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث و تکرار کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے زہار کے معاملے پر نبی علیہ السلام سے وضاحت کا مطالبہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ تو چونکہ یہ پہلی آیت کے اندر لفظ آیا ہے المجادلہ، جس کا معنی جھگڑا کرنا ہے، تو یہاں تک جو عبارت ہے اس کو آپ بریکٹ میں بند کر کے اس کی ہیڈنگ لکھیں گے وجہ تسمیہ، کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ اور یہ سوال کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے ہے کہ فلانی سورت کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ کچھ سٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں، جی وجہ تسمیہ اب کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھنا وجہ کا معنی تو وجہ ہی ہے، تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کو۔ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی سورت کا نام اس سورت میں استعمال ہونے والے کسی لفظ کو لے کے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت کے اندر مجادلہ کا لفظ استعمال ہوا، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ المجادلہ کہتی ہیں۔ یہاں تک تو ہو گئی اس سورت کی وجہ تسمیہ۔ اور بچے آگے اس سورت کا مختصر تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اگر شارٹ کویسچن میں پوچھا جائے نا کہ فلانی سورت کا تعارف پیش کیجئے، تو اس میں آپ نے مختصر تعارف پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سورت 22 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ سورۃ المجادلہ قرآن مجید کی 58ویں سورت ہے، 58 نمبر سورت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 58ویں سورت ہے، تو بعض اسٹوڈنٹس اس کو 98ویں سورت کہہ دیتے ہیں۔ 98ویں سورت اس کو نہیں کہنا، 98 تو اردو میں کہتے ہیں 98 کو، اور ہم نے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ سورت 58 نمبر سورت ہے، 58ویں سورت ہے، 98ویں سورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دھوکہ نہیں کھانا، غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اور پھر ایک اور چیز تعارف میں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کے آغاز میں ہے، یعنی 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فلانی سورت مکی ہے یا مدنی ہے، کہاں پہ نازل ہوئی؟ تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ المجادلہ وہ سورت ہے جو سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور بچے یہاں پہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تو اس آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کی 58ویں یعنی 58 نمبر سورت ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے تعارف کے اندر اس کا نمبر نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاس پیپر میں دیکھ رہا تھا، اس میں ماضی میں کئی دفعہ یہ بات پوچھی گئی ہے کہ فلانی سورت ترتیب نزولی کے اعتبار سے کتنے نمبر سورت ہے، تو اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ کتنے نمبر سورت ہے، یہ تو تعارف میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ تو ہر سورت جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق نا، شروع میں جہاں سے عربک سٹارٹ ہو رہی ہے سورت کی، اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورت کا نام کہ یہ سورۃ المجادلہ مکیہ، اور اس کے شروع میں اس کا ترتیب توقیفی کا نمبر لکھا ہوتا ہے
کہ یہ 58ویں صورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ نا اس کے آخر میں جہاں پہ صورت کا نام اور جہاں پہ نازل ہوئی ہے وہ لکھا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ بعد میں اس کا نزولی کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ المجادلہ 105 نمبر صورت ہے۔ تو آپ نے ترتیب نزولی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایک پیپر میں، ایک بورڈ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فلانی اور فلانی صورت کا ترتیب نزولی کا نمبر کیا ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 105 نمبر صورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اچھا بچے، یہ صورت 22 آیات پر مشتمل ہے سے لے کر، اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں لکھا ہے یہ صورت مدینہ میں سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی تک، بریکٹ بند کر کے نا آپ نے اس کی ہیڈنگ لکھ لینی ہے تعارف، سورۃ المجادلہ کا تعارف۔ سورۃ المجادلہ تو اوپر لکھا ہی ہوا ہے، آپ نے صرف تعارف لکھ لینا ہے، لیکن پیپر میں جب لکھیں گے تو پھر سورۃ المجادلہ کا تعارف ہیڈنگ بنا کے پھر اس کے نیچے آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ اور بچے اس کے بعد حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا سے لے کر آگے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نا اس صورت کا شان نزول ہوگا، یہ سارا اس کا کیا ہوگا؟ شان نزول ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کسی آیت یا کچھ آیات یا کسی صورت کے نازل ہونے کی وجہ جو چیز بنتی ہے، وہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی وجہ بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کسی حدیث کے ارشاد فرمانے کی بھی کبھی کوئی واقعہ، کوئی وجہ بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ کوئی چیز بنے اس کو شان نزول کہتے ہیں، حدیث کے ارشاد فرمانے کی کوئی چیز وجہ بنے اس کو شان ورود کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے اس صورت کا سبب نزول، نازل ہونے کا سبب، جس کو شان نزول بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کا سبب نزول ایک خاص واقعہ ہے، اوپر آپ اشارتاً پڑھ بھی آئے ہیں کہ حضرت اوس بن صامت نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ کو یہ کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بنانے سے پہلے، نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے بولے جاتے تھے، جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے، طلاق بائنہ یہ بھی طلاق دینے کا جائز طریقہ ہے، لیکن طلاق مغلظہ یہ طلاق دینے کا انتہائی غلط اور حرام طریقہ ہے۔ اگرچہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینے کا یہ انتہائی برا طریقہ ہے۔ اور طلاق مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، غصے میں آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں میں 1000 طلاق دیتا ہوں، میں 1,00,000 طلاق دیتا ہوں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آسان انداز طلاق کا یہی ہے کہ ہر ایک توہر میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی جائے، پھر دوسرے توہر میں 1 طلاق دے دی جائے، پھر تیسرے توہر میں 1 طلاق دے دی جائے۔ یہ طلاق کا بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ بائنہ وہ یہ ہے کہ ایک توہر میں انسان اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے اور اس کے بعد 3 توہر گزرنے کے بعد تک بیوی سے رجوع نہ کرے، اس سے واپس لانے کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرے، نہ اس کو چھوئے، تو یہ بیوی بھی اس سے خود بخود جدا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا یا زیادہ طلاقیں غصے میں اکٹھی دے دینا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اگرچہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ بہرحال زہار کرنے کو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، بیوی شوہر سے علیحدہ بھی ہو جاتی تھی، شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی تھی، اور آگے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ طلاق مغلظہ میں تو آگے نکاح کر سکتی ہے نا عورت عدت گزارنے کے بعد، لیکن زہار میں آگے بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی، اتنا سخت حکم تھا۔ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے یہ لفظ بولے جاتے تھے، جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت تھے۔ حضرت خولہ یہ واقعہ پیش آنے پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے قول مشہور کے موافق ان سے فرمایا ما اراکی الا قد حرمتی علیہ، یعنی میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انہوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں،
میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولا نے یہ عرض کیا کہ ما ذکر طلاقاً، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولا نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انی اشکو الیکا، کہ اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا سے فرمایا، ما امرت فی شانکی بشیء حتی الآن، یعنی ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ان سب روایات میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ ساری کی ساری بات در منصور میں، تفسیر کا نام ہے در منصور، اس میں بھی موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ایک تفسیر ہے، بڑی زبردست قسم کی تفسیر ہے، اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس لیے اس صورت کی ابتدائی آیات میں اس خاص مسئلے کا جس کا نام زہار ہے حکم شرعی بیان فرمایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خولا کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی۔ ان کی وجہ سے حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرما دیے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ یہ عورت خولا سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ حضرت عمر نے راستہ میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی۔ میں کون تھا کہ ان کی بات کو ٹال دیتا؟ واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے کھڑے ہونے کا یہیں انتظار کرتا رہتا اور میں ان کی بات سنتا رہتا۔ یہ بات بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جو ایک معتبر تفسیر ہے۔ تو بچے یہاں سے جہاں پہ تعارف کے بعد آپ نے پڑھا نا، حضرت خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا سے لے کے آخر تک، یہ اس کا ہوگا شان نزول۔ اس کی ہیڈنگ بنا لیجئے گا۔ بار بار یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے فلانی صورت کا شان نزول کیا تھا یا سبب نزول کیا تھا، تو اس میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہوتی ہے۔ اور بچے اس کے بعد ہے مرکزی موضوع۔ سورۃ المجادلہ میں احکام شریعت، آداب مجلس اور منافقین کے رویے کا بیان ہے۔ 3 چیزیں ہیں، شریعت کے کچھ احکام ہیں اس صورت کے اندر، اور پھر مجلس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے رویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو مرکزی موضوع زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لانگ کویسچن میں تو اس کو لکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن شارٹ کویسچن میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کثرت سے یہ پوچھا جاتا ہے مرکزی مضمون یا مرکزی موضوع۔ اور بچے اس کے نیچے بنیادی مضامین جو ہے نا، اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں موٹے موٹے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی مضامین میں پہلی 4 لائنیں ہیں نا، پہلی 4 لائنیں ہیں، اس میں زہار سے متعلق تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں۔ ان احکامات میں بتایا گیا ہے زہار سے مراد اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی، یعنی زہار والی عورت نہ کسی سے شادی کر سکتی، نہ واپس اپنے شوہر کے پاس رہ سکتی تھی۔ اس صورت میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ اگر زہار کرنے والا مرد دوبارہ بیوی کو ساتھ رکھنا چاہے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو بچے یہاں تک تو آپ بریکٹ بند کریں گے اور اس کی ہیڈنگ بنائیں گے زہار سے متعلق تفصیلی احکام۔ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب اس کتاب کے اندر، ٹیکسٹ بک کے اندر جہاں جہاں مضامین لکھے ہوئے نا جس صورت کے بھی، اس میں صاحب کتاب نے نمبرنگ نہیں کی اور نہ ہی ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں، بس پورے جو ہے نا پیراگراف ایسے ہی اکٹھے لکھ دیے ہیں۔ تو آپ نے نمبرنگ بھی کرنی ہے اور آپ نے ہیڈنگز بھی بنانی ہے۔ جیسے آپ کو میں نے ابھی شان نزول کی ہیڈنگ بنوائی، مختصر تعارف کی ہیڈنگ بنوائی، اور اس سے پہلے وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ بنوائی، اور ابھی آپ نے زہار سے متعلق تفصیلی احکام یہ ہیڈنگ بنانی ہے، یہ ایک ہیڈنگ بن گئی۔ اور پھر آپ نے ابھی پڑھا کہ اگر کوئی زہار کر لے بیوی سے تو بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو پہلے کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ آگے بچے کفارے کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، انتہائی آسان سی 3 چیزیں ہیں۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر بیوی کو پاس رکھنا چاہتے ہو زہار کے بعد ایک غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، جیسے آج کل کے زمانے میں غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اور بچے یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مسلسل یا پے در پے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اکٹھے آپ نے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، ایک بھی بیچ میں روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹ گیا دوبارہ سے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ اور اگر 2 ماہ کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے
تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس میں کھانا کھلانا ہے، 3 چیزیں یہ بیان کرنے کے بعد نا آگے بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کرے گا، ان کے حکم کو توڑے گا، بات کو نہیں مانے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے تک۔ آپ بریکٹ بند کریں گے اور اس کی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے زہار کے کفارے کی 3 صورتیں، زہار کے کفارے کی 3 صورتیں۔ تو آج کے لیے یہیں تک کافی ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور یہ جس طرح فزیکل کلاسز ہوتی تھیں، کالج میں آپ آتے تھے، تو کوشش کیجئے کہ اس سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آپ ان چیزوں کو یاد کیجئے، محنت کیجئے، لگن سے، ہمت سے، کوشش سے پڑھیے اور اچھے مارکس حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا و آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔